बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हर रोज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सॉरी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हारून रशीद अर्ज कर रहा हूँ। ये तो हर रोज हम अर्ज करते हैं, और हम ही क्या बहुत से लोग अर्ज करते हैं, कहते हैं कि भाई सूरत हाल खतरनाक है, मसाइल बहुत हैं, पेचीदगियां हैं। 1971 जैसी सूरत हाल है। आज मुशाहिद साहब ने उसका बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है और उसके अवामल नजर आते हैं। अफगानिस्तान ईरान से मिलकर और इंडिया से मिलकर सेंट्रल एशिया का रास्ता बनाना चाहता है, और इंडिया अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। चीन ऑलरेडी कर रहा है, रूसियों के साथ उनके ताल्लुकात ठीक हैं। और ये जो पोजीशन है कि कौम के और फौज के इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहुत फासला हो गया और एक ऐसी हुकूमत कायम होगी जिसे अवामी तायद हासिल नहीं है, इसमें आलमी कुव्वतों को मौका मिलता है फायदा उठाने का। इस सारी चीजों पर नजरसानी नहीं चाहिए। बुनियादी बात मौजूद जिसमें मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो यही है, लेकिन और मौजूदात हैं। मतलब मोहसिन नकवी साहब ने इत्तलात ये हैं कि वज़ीर आज़म को बता दिया कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, आपके मतहत काम नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है? इसहाक डार साहब ने कहा कि भारत के साथ तजारत का जायजा ले रहे हैं, इम्कानात का, और पाकिस्तान के तजारती हल्के ये चाहते हैं कि भारत के साथ तजारत बहाल हो। चंद्रशेखर ने, वो ये लंदन में थे, चंद्रशेखर ने मलेशिया में गालबन थे, वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, उसने इस दहशतगर्दी को सनद का दर्जा दे दिया। इन हालात में घुटनों के बल गिरकर आप ताल्लुकात कायम करेंगे? ताल्लुकात इस तरह होते ही नहीं है। इन सबसे ज्यादा अलमनाक वाक़या जो इस्लामाबाद में पेश आया, गजा के मजबूरों के हक में है, जो क़यामत सुगरा वहां बरपा है, वहां धरना दिया सेनेटर मुश्ताक अहमद की क़यादत में, पुलिस उस पर पिल पड़ी है। और ये इस कदर अज़ियतनाक वाक़या है कि आदमी हैरत ज़दा रह जाता है कि ये भी हो सकता था पाकिस्तान में कभी कि फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा करने की इजाज़त न दी जाए। उसकी कोई थोड़ी सी तफसील है, ज़्यादा तो नहीं है, मैं ज़्यादा राब्ते नहीं कर सका। एतजाज हसन साहब ने कहा है कि इमरान खान के साथ जो सलूक किया जा रहा है, और भी कुछ नुकात उन्होंने उठाए हैं, वो कबल मसीह भी इस तरह के वाक़यात नहीं होते थे। ये अदालतें इस तरह कभी फैसले नहीं करती थी। अच्छी खबर है, पहले वो मैं आपको सुना दूं। शौकत खानम में डान ने खबर दी है कि शौकत खानम पेशावर में 90% मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा है। ये एक ऐसी यानी चीज है, जिस तरह अखुवत के बारे में हम कहते हैं कि ऐसा उन्होंने मेयार कायम कर दिया, रिधी फाउंडेशन ने भी ऑफ कोर्स, और डॉक्टर अदीब रिजवी ने भी, कि दुनिया में इसकी बहुत कम मिसालें होंगी। और यही जिंदगी की अलामतें हैं। यानी ये कोई एक जिंदा कौम ही में ऐसे लोग होते हैं। जाहिर है लोगों के एहतियात से ये अदारे चलते हैं, लेकिन यह है कि ऐसे लोग हैं जो इसको मुनज़्ज़म कर सकते हैं, जो इसकी सलाहियत रखते हैं, जिन पर एतबार किया जाता है। 70% मरीजों का मुफ्त इलाज होता था लाहौर में, अब पेशावर में 90% का हो गया। पेशावर का हॉस्पिटल लाहौर जितना बड़ा नहीं है, उसका कवर्ड एरिया जो तकरीबन बराबर ही है, बाकी खुला एरिया जो है वो कम है। अलबत्ता कराची में जो अस्पताल बन रहा है, जो 2025 में मुकम्मल होगा, वो दोनों अस्पतालों को मिला लिया जाए तो उससे भी बड़ा है। और वो उसका स्ट्रक्चर तो बन गया, ढांचा तो उसका बन गया, लेकिन आप जानते हैं कि उसकी जो फिनिशिंग होती है, उसके यानी प्लस्तर और रंग रोगन और फर्श और आराइश और सब चीजें और बिजली और गैस और फलान जितनी भी सहूलतें हैं, तो उसमें बहुत वक्त लगता है। तो डॉक्टर फैसल साहब का अंदाजा, ये अभी मेरी उनसे बात हुई कि 2 साल लगेंगे। लेकिन कराची के जो अहले खैर हैं, वो पाकिस्तान तो क्या दुनिया में उनकी मिसाल नहीं मिलती। जिस फरावानी से, जिस हौसला मंदी से वो अतियात देते हैं, ऐसे अदारे कराची में कायम हुए हैं कि आदमी दंग रह जाता है। 1-1, 1.5 लाख आदमियों को खाना खिलाया जाता है, हजारों आदमियों को आईटी की ट्रेनिंग दी जाती है, बेशुमार तालीमी अदारे हैं जहां मुफ्त तालीम दी जाती है। अगर वो कराची के बिजनेसमैन कोऑपरेट करें तो 2025 से बहुत पहले ये मुकम्मल हो सकता है।
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف کینسر ہاسپٹل نہ ہو، جگہ بہت ہے، اس میں ایک ایسا ہاسپٹل بھی بنایا جائے اور وہ شہریوں کی مدد سے جس میں دوسرے امراض کا بھی علاج ہو۔ بہت ضرورت ہے، کراچی بہت بڑا ہے، اور کراچی میں جہاں وسائل بہت ہیں وہاں دوسری طرف حاجت مند بھی بہت ہے، ضرورت مند ایسے لوگ ہیں جن کا علاج نہیں ہو سکتا، اور جتنے بھی ہاسپٹل ہوں کم ہے۔ تو میں نے پوچھا ڈاکٹر فیصل صاحب سے کہ کیا وہاں افغانستان کے مریض بھی آتے ہیں؟ یہ سننے میں آتا ہے، انہوں نے کہا وہاں بھی آتے ہیں اور لاہور میں بھی آتے ہیں، اور ان کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہمیں خیر پہلے سے معلوم تھا۔ عطیات کا میں نے پوچھا، انہوں نے کہا 29 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں دونوں ہاسپٹلز پہ، اور 6 لاکھ روپے ہمیں اور چاہیے ہوتے ہیں کراچی کے ہاسپٹل کے لیے اس سال جو اس پہ اخراجات ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ کچھ زیادہ میں نے پوچھا کہ کیا عطیات لوگ خوش دلی سے دے رہے ہیں؟ نون لیگ نے بڑی مہم چلائی تھی، خاص طور پہ خواجہ آصف صاحب نے کوشش کی۔ خواجہ آصف صاحب کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ کوئی بات جو وہ کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے سے زیادہ عطیات مل رہے ہیں، نہایت خوش دلی سے میں بھی چاہتا ہوں عطیات لوگ دیتے ہیں۔ لاہور کی طرف میں جو تقریبات ہوئی فنڈ جمع کرنے کی، انہوں نے اس میں بھی زیادہ ہوئے، اور اسلام آباد میں غیر معمولی طور پر کوئی 26 کروڑ روپے یا 29 کروڑ روپے جمع ہو گئے۔ تو یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے، لیکن افغانستان میں صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ افغانستان ایران کے راستے بھارت کے ساتھ تجارت چاہتا ہے، تلخی ہوگی ہے بہت۔ جو لوگ افغان پالیسی بنا رہے ہیں انہوں نے نہ اس پہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ ریاضت کی ہے، نہ معاملے کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کی ہے، نہ اس کی سنگینی کا ادراک کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جنرل مشرف نے معافی مانگی تھی بنگلہ دیش کے لوگوں سے، جنرل مشرف سے نہیں تھے ذمہ دار، ان کے برسر اقتدار آنے سے 28 سال پہلے وہ واقعہ ہو چکا تھا۔ اسی طرح افغانستان سے معافی مانگنی چاہیے۔ بزدلی کا مظاہرہ تو جنرل مشرف اور ان کے ساتھیوں نے کیا تھا، سب سے بڑھ کر جنرل مشرف نے خود، اور کولن پاول نے کہا تھا کہ جو چیز ہم نے نہیں مانگی تھی وہ بھی انہوں نے دے دی، ساری شرطیں مان لی، بارگیننگ کی کوشش ہی نہیں کی، اور بالکل ہی بیٹھ گئے، سڑکوں کا کرایہ تک نہیں مانگا۔ اور یہ ہے غلامی کی نفسیات، آج بھی یہی ہے۔ یہ جو غزہ والا واقعہ ہے یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ لوگ پکڑے گئے، سینیٹر مشتاق نے کہا کہ سب کو گرفتار کر لو، جتنا بھی ظلم کرو ہم باز نہیں آئیں گے۔ یعنی حیرت کی بات ہے کہ سب سے اچھی رائے فلسطینی جو رکھتے ہیں غزہ کے لوگ پاکستان کے بارے میں رکھتے ہیں۔ حکومت نے برائے وزن بات اس پہ بات کی، زرداری صاحب بات ہی نہیں کرتے، نواز شریف بات ہی نہیں کرتے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ناراض نہ ہو جائے۔ بائیڈن کے پاس ٹرمپ کا ایک ہی پتا ہے، وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی طرح میں مینج کر لوں گا، 6 ارب ممالک تسلیم کر لیں گے، اور پاکستان کی طرف بھی اشارہ کیا تسلیم، اور باجوہ صاحب تو کہا جاتا ہے کہ اس پہ اگری کر چکے تھے۔ یہ ہے غلامی کی نفسیات، خدا کا خوف نہیں ہے اور اللہ پہ بھروسہ بھی نہیں ہے، امریکہ پہ ہے۔ یہ اقبال کہتے تھے ملوکیت کے اثرات ہیں۔ ایک 1930 کے خطبے الہ آباد میں انہوں نے کہا تھا کہ ملوکیت کے اثرات سے بچنا، عرب ملوکیت کے۔ اجتماعی دانش جب بروئے کار آتی ہے، ایک قوم کو جب آزادی نصیب ہوتی ہے، جس قوم میں معاشرے میں جبر ہوتا ہے، جو اعتدال سے نے کہا، میں دہراتا ہوں کہ ایسا تو قبل از مسیح نہیں ہوتا تھا کہ اچانک کہہ دیا جائے استغاثہ کے وکلاء سے کہ آپ ہی ملزم کے بھی وکیل ہیں۔ یہ کبھی دنیا میں ہوا تھا؟ 200 مقدمات، ذل شاہ کا مقدمہ، کوئٹہ کے وکیل کا مقدمہ۔ افغانستان سے کون بات کر سکتا ہے پاکستان میں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے جناب کہ کسی خطہ ارض میں تاریخ ایک شخص کے گرد گھومنے لگتی ہے۔ عمران خان بات کر سکتے ہیں، آج عمران خان آزاد ہوں اور افغانستان سے بات کریں تو اس کا بہت امکان ہے کہ کوئی فارمولہ طے پا جائے۔ 1500 ارب ڈالر کی معدنیات ہیں، تیل ہے، گیس ہے، لیتھیم ہے، سونا ہے، اور اس پہ نظریں ہیں۔ چینی تو آلریڈی وہاں کام کر رہے ہیں، اس کے بینیفیشری تو چینی ہے۔ اب بھارتی جو ہیں وہ گئے، وفد کا ایک دورہ کیا، اور وہاں سے انہوں نے بہت سے منصوبوں اور بہت سے شعبوں پہ بات کی ہے۔ آپ نے افغانستان کو اور ایران کو اس حالت میں پہنچا دیا، کیا یہ اس لیے کہ عمران خان سے تعلقات بہتر بنانے چاہتے تھے ایران سے؟ اور آپ عربوں سے اچھے تعلقات رکھیں، امریکہ سے بھی اچھے تعلقات رکھیں، یورپی یونین سے بھی رکھیں، لیکن ایسی کیا یعنی ذہنی معذوری کی حالت میں ہیں آپ
کہ افغانستان سے معاملات ٹھیک طے نہیں کر سکتے. کتنے ہی پیچیدہ معاملات ہوں، دونوں ملکوں کی 1000 برس کی مشترکہ تاریخ ہے، کیوں نہیں معاملات طے ہو سکتے؟ یعنی آپ انڈیا کے مشاہد حسین صاحب نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جب اتنی کمزور حکومت ہوگی تو عالمی طاقتیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی، وہ ہاتھ مروڑ سکیں گی، وہ دباؤ ڈال سکیں گی. خدا جانے کیا کیا وہ مانگیں گے. وہ تو چاہتے ہیں پاکستان کا ایٹمی پروگرام ختم ہو جائے، اور انڈیا تو یہ چاہتے ہیں، انڈیا اور اسرائیل دو ملک ہیں، کہ پاکستان ختم ہی ہو جائے. اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ ان سے تجارت کھولیں گے. بھائی آپ سے کس نے کہا؟ ایک کابینہ فیصلہ کرے گی. مگر یہ کیا کابینہ ہے جسے محسن نقوی صاحب کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں الگ؟ ان سے کہا نواز شریف صاحب نے کہ بھائی آپ یہ کرکٹ بورڈ کو چھوڑ دیں. انہوں نے کہا میرے پاس تو پورا پنجاب تھا. اس تمکنت سے جب آدمی بات کرتا ہے تو وجہ تو صاحب ظاہر ہے. اس طرح کی حکومت جس میں کوئی چین آف کمانڈ ہی نہیں ہے. دیکھیے نا ایک دن میں کیا واقعہ ہوا کہ کل وہ کمیٹی کا نام لینے مجھ سے غلطی ہو رہی تھی، اقتصادی رابطہ کمیٹی، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی. وزیر خزانہ سے بھی کہا گیا کہ چھوڑ دیں اس کو، وزیر اعظم سے بھی چھوڑ دیا، اور وزیر خارجہ سے اسحاق ڈار سے بھی کہا گیا آپ لا تعلق ہو جائیں، اور وزیر اعظم سے بھی کہہ دیا گیا، اور فوراً انہوں نے چھوڑنا پڑا. یہ آپ کی حکومت ہے. انہوں نے کہا شاہد خاقان عباسی نے وزیر اعظم نواز شریف سے، سابق وزیر اعظم نواز شریف سے، کہ جناب والا MA-130 کو آپ چھوڑ دیں، اور یہ اس سے آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے. ویسے تو سارے جعلی ہیں. محترمہ کی بھی ہار گئی تھی، حمزہ بھی ہار گئے تھے، نواز شریف بھی ہار گئے. ایسی حکومت کیسے ملک چلا سکتی ہے جی؟ کوئی بتائے. جسے اتنا فاصلہ عوام اور حکومت کے درمیان، اتنی بے اعتمادی، لوگوں میں تو یہ جا نہیں سکتے. تو کریں گے کیا؟ یہ نام نہیں لیتے اسرائیل کا جی. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اچھا وہ اس نے کہا کہ پاکستان میں سند کا درجہ دیا جا چکا ہے، کوئی جواب نہیں دے گا یہاں سے. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں 70,000 پاکستانی شہری دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں. آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ گنڈے کیوں ہو گئے ہیں؟ اتنے کمزور ہو گئے، اتنے گر گئے کہ آپ ان کو بتلاتے کیوں نہیں کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ؟ اور دہشت گرد انڈیا ہے یا پاکستان ہے؟ یعنی لوگ ہمارے مارے جا رہے ہیں اور باتیں بھی ہمیں سننی پڑ رہی ہیں. انہوں نے کہا بات نہیں کریں گے. اتنی حقارت کے ساتھ پاکستان کا ذکر کیا. اور اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں تجارت، اسی باتیں پہ نواز شریف صاحب آئے تھے. یہی جنرل باجوہ کو، جیسے ہی جنرل باجوہ کو انہوں نے چیف بنایا، بلکہ بنانے سے پہلے ان کے ساتھ بات چیت کی تھی. کبھی آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں گے، اور اس افغانستان کے ساتھ جہاں عملاً امریکی حکومت تھی، امریکی کارندے حکومت کر رہے تھے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے آپ حکومت کرنا چاہتے ہیں اپنی، یہ غلامی نہیں ہے تو کیا ہے؟ بات نہیں کرتے کشمیر کی، نہ زرداری صاحب نہ وہ. کس نے کام کیا فلسطین کے لیے؟ صرف جماعت اسلامی نے. عمران خان ہوتے تو شاید کچھ کرتے، لیکن یہ تو خیر خیال ہے. اب ویسے امید تو یہی ہے، انہوں نے ہمیشہ کیا ہے. اور وہ غزہ میں ان کا نام بڑے اکرام سے لیا جاتا ہے. عمران خان فاؤنڈیشن کو اب بھی کام کرنا چاہیے. جو ان کی اپنی مصیبت اور پریشانی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جماعت اسلامی کے لوگ گئے، لیڈی ڈاکٹرز گئیں، ڈاکٹرز گئے، 5 ارب روپے کے عطیات جمع کیے، 10,000 خاندانوں کے لیے خوراک بھیجی. رکاوٹیں بھی ہے، مجبوری بھی ہے، لیکن بھائی جہاد فرض ہے. جہاد اس طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے امانت داری فرض ہے، جیسے سچ بولنا فرض ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی فسق کی موت مرا جس نے کبھی جہاد نہیں کیا، یا جس کے دل میں جہاد کی آرزو پیدا نہیں. جہاد صرف قتال نہیں ہے، جنگ لڑنا نہیں ہے. جو لوگ لڑ رہے ہیں، اور پانی نہیں ہے پینے کے لیے حضور، ڈائریا کے لوگ شکار ہو رہے ہیں، ہیپیٹائٹس کا شکار ہو رہے ہیں، کھانا نہیں ہے، اور کھانے کے لیے جو قطاریں لگتی ہیں ان پہ بم برسائے جاتے ہیں. ایسا ظلم تو کبھی ہوا نہیں، اور ایسے ایمان کا مظاہرہ بھی کبھی نہیں کیا، کبھی نہیں کیا ہوگا. ایک صاحب سے میں نے پوچھا جو بڑے محترم ہیں کہ آپ اہل غزہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، حالانکہ یہ 2-3 مہینے کی پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا، ان کو بڑا متقی آدمی سمجھا جاتا ہے، بڑا صاحب علم. انہوں نے کہا
کہ غزہ کی گلیوں میں گھومنے والے ایک بچے سے میں خود کو کمتر سمجھتا ہوں. امریکہ سے مسلمان کر رہے ہیں، اور جو احتجاج ہوا ہے وہ تو غیر مسلموں نے زیادہ کیا، خود یہودیوں نے زیادہ کیا ہے. اتنے ہم گر گئے، اتنے کمزور ہو گئے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے. کبھی ہمارے ترقی پسند فلسطین کے لیے بولتے تھے. فیض صاحب تو تشریف لے گئے تھے، فیض احمد فیض، وہاں ان کا ایک جریدہ نکلتا تھا، اس کے ایڈیٹر بن گئے تھے، بم برستے تھے، اس میں کام کرتے رہے. تو اب وہ بھی خاموش ہیں. اب وہ ترقی پسند کیا عجیب ماجرا، تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہوگا. یہ اپنا ترقی پسند جو تھے وہ اب امریکہ کے غلام بن گئے، ان کے نوکر ہو گئے اور ڈالر کمانے لگے. شاہد افریدی صاحب کا بیچ میں ذکر آ گیا کیونکہ اس میں بہت بحث ہو رہی ہے. شاہد افریدی صاحب نے ایک وضاحت بیان جاری کی. پہلے تو انہوں نے کہا کہ 9 مئی میں جو بھی قصوروار ہیں، خواہ کپتان ہے، اور ان کو نمونہ عبرت بننا چاہیے. اب انہوں نے وضاحت کیا کہ میں تو انہیں اپنا ہیرو سمجھتا ہوں، اور میں تو ان کی وجہ سے کرکٹ میں آیا، ان کو دیکھ کے، ورنہ میں کبھی کرکٹ میں نہ تھا، اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. لیکن اختلاف کا حق ہے، آپ کا اختلاف کا حق ہے سیاسی بیان جاری کرنا، اور وہ بھی ایسا غیر ذمہ دارانہ. ہوا یہ ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی اشتہاری کمپنی ہے، اس کو نقصان پہنچا، کاروبار کو نقصان پہنچا، اور مذمت بہت کی گئی. اپنا بیان نہیں انہوں نے واپس لیا جو انہیں واپس لینا چاہیے. شاہد افریدی کی جیسی تکریم کی گئی ہے. He was not a great cricketer. Never he was a great cricketer. وہ ایک خاص طرح کی شخصیت تھی، ان کو لوگ پسند کرتے تھے، اور لوگ ظاہر ہے کسی کو پسند کرتے ہیں تو انہیں حق ہے اس کو پسند کرنے کا. تو وہ اپنا قاسم سوری نے تو یہ کہا کہ یہ مالی مفادات ہیں اور اہل کوفہ، ایسی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے. جو بات انہوں نے غلط کہی ہے وہ غلط ہے، اور انہیں اپنے کیے پہ واضح اپنا بیان واپس لینا چاہیے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا، کبھی واقعات ایک شخص کے گرد گھومنے لگتے ہیں. ایک معاشرہ جو ہے افغانستان سے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں، ایران پائپ لائن کا، جی مشاہد صاحب نے کہا 2015 میں ہو سکتا تھا، اوباما نے پابندی اٹھا لی تھی ایران سے. اب بھی ہو سکتا ہے. میری مشاہد صاحب سے بات نہیں ہو سکی، میری خواہش تھی بات ہو جائے. اب بھی وہاں لابنگ کی جائے، امریکی عوام سے کہا جائے کہ پاکستان اقتصادی طور پر تباہ ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں یہ بچے بھوک سے مرتے ہیں، اس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، افراط زر ہو رہا ہے، ایک قوم مصیبت میں ہے. تو ایران سے بہت سے ملک گیس لے رہے ہیں، عراق کے 7-8 ملک لے رہے ہیں، ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ مگر یہ تو بولتے ہی نہیں. وہ چٹ پہ لکھ کے نواز شریف صاحب بات کر رہے تھے اوباما سے. اتنا خوف ہے ان کے دلوں میں. یہ لیڈر ہم نے چنے ہیں، اور جو لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے. یہ بھی مشاہد صاحب نے کہا کہ پاکستان کے الیکشن بین الاقوامی مسئلہ بن چکے ہیں، عالمی فورمز پہ، عالمی میڈیا میں یہ زیر بحث رہے گا. جب انہوں نے یہ کہا کہ دباؤ جو ہے بین الاقوامی جو ہے وہ آ سکتا ہے، بہت ان کا ہاتھ مروڑا جا سکتا ہے، اس سے نجات پائیں جناب. اسٹیبلشمنٹ کو اس پہ غور کرنا چاہیے، میڈیا کو اس پہ غور کرنا چاہیے. ایک ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے ہم غلامی کی طرف جا رہے ہیں. ایک دن ہم سے کہا جائے گا اکیڈمی پروگرام سرنڈر کریں. افغانستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں جی. بھارت تو اس میں تلا ہوا ہے، کوئی دور اندیشی کا مظاہرہ ہم نے نہیں کیا. 4 افراد جو گرفتار کیے گئے تھے روس میں. پیوٹن بہت برہم ہے، انہوں نے کل اپنا سوگ کا اعلان کیا ہے، اور یہ کہا ایک دہشت گرد جو پکڑا گیا. دیکھیے امریکی میڈیا، مغربی میڈیا نے تو فوراً کہہ دیا کہ جناب یہ آئی ایس ہے، دولت اسلامیہ ہے. لیکن جو آدمی پکڑا گیا ہے، روسی حکومت کہتی ہے، وہ کہتا ہے میں تو آئی ایس کا کبھی نام ہی نہیں سنا. آئی ایس کا مجھے تو پیسوں کی ضرورت تھی، مجھے کہا گیا اور میں نے یہ کام کر دیا. اور 150 آدمی مرے ہیں، 150 زخمی، 147 ٹو بی ایگزیکٹ. اور انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے کہ ہم جوہری طاقت ہیں، اور کہا نیٹو ناکام ہو گیا، اقوام متحدہ ناکام ہو گئی، اور یوکرین کے ساتھ ہم وہ کریں گے جو یاد رکھیں گے، اور پھر نیٹو کا بھی تعاقب کریں گے. تو یہ ایسی خطرناک صورتحال ہے. مغربی میڈیا جو ہے، ہمارے لوگ بھی یقین کر رہے تھے کہ وہ ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ یوکرین سے یہ لوگ آئے اور وہاں سہولت ان کو دی گئی، اور وہیں یہ واپس جانا چاہتے تھے. مزید نشستیں جناب
नून लीग को पेश की जाएंगी। आदमी एक गलत रास्ते पे चलता है और चलता चला जाता है एक तरंग और कैफियत में। उसमें एक कसूर की है यानी 33 अजीमुद्दीन लखवी साहब, ये बड़ा मशहूर खानदान है और बड़ा मकबूल खानदान है। वो जीते 16,000 वोटों से, गालिबन 16,000 ही है। तो राना इसहाक साहब है नून लीग के, उन्होंने गिनती की दरख्वास्त दी थी, दोबारा गिनती की वो मुस्तरद कर दी गई थी। लेकिन चलो अब क्या मुश्किल है, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पॉइंट आउट किया था, दोहरे ठप्पे लगा देंगे, वो मुस्तरद कर देंगे। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? पीटीआई में ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। अली मोहम्मद खां, अफजल शेर मरवत और तैयबा राजा के बारे में शुकूक शुबहात का इज़हार किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि शेर अफजल मरवत का मामला तो बहुत सादा है, बहुत करिश्मेटिक आदमी है, बहुत दलेर आदमी है, बहुत उन्होंने मोटिवेशन की है, बहुत उनसे पार्टी को फायदा पहुंचा है। लेकिन बाज़ औक़ात इज़हार ख्याल में वो बेहतियाती बरतते हैं, बाज़ अफराद के बारे में बात करते हैं, और सदर अलवी के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। सदर अलवी का किरदार काबिल सताइश नहीं है। इमरान खान से ने नरमी से काम लिया और ऐसा लगता है कि अलवी साहब ने मेहनत समाजित उनकी की, काबिल सताइश नहीं, तनकीद की भी क्या जरूरत है? एक आदमी है, वो चला गया, तारीख का हिस्सा हो गया, अब उसका कोई किरदार बाहर नजर नहीं आता। तनकीद की क्या, और भी बाद लोगों पे उन्होंने तनकीद की। तो ये राजा का जो है वो ये नहीं समझ रही कि मकबूलियत पैदा नहीं की जाती, मकबूलियत खुद ब खुद होती है। खल्क खुदा का किसी की तरफ रुझान हो जाता है। उन्होंने सरम जावेद पे तनकीद की, कोई मुआवजा नहीं होता। दो शायर होते हैं, दोनों के बारे में कहा जाता है बड़े शायर, एक को बहुत कबूलियत मिल जाती है। देखिए इफ्तिखार आरफ यकीनी तौर पर अहमद फराज से बड़े शायर, अहमद फराज भी बड़े शायर, यकीनी तौर पर बड़े शायर, अहमद फराज को मकबूलियत ज्यादा मिली। तो ये तो देखिए कुदरत का एक निजाम है, हम इसकी कोई तवजीह नहीं कर सकते। बात मजीद अमजद इन सबसे बड़े शायर है, शायद मकबूलियत उन्हें नहीं मिली, ठीक है। और डॉक्टर खुर्शीद रिजवी बहुत बड़े शायर हैं, उतना चर्चा उनका नहीं हुआ। तो ये जरूरी नहीं होता कि मकबूलियत हर एक को हासिल हो जाए। अली मोहम्मद खान के बारे में उनके हल्का इंतखाब के लोग नाखुश हैं, और मैंने उनसे एक बार एक गुजारिश की थी, मैं उसको दोहराता हूं। ये नाजुक मामला है, इस पे लोग जो हैं बड़े जल्दी रिएक्ट करते हैं। देखिए न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ाकार था, ना साहब का ये तरीक़ाकार था कि उनसे पूछा जाए, मसलन ये पूछा जाए कि जी क्या आप ये यहाँ से शाम का रास्ता बताएंगे, तो वो पहले कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाह तो मुसलमान पढ़ते ही हैं, दुरूद भी पढ़ते हैं, तन्हाई में पढ़ना चाहिए, बस सवाल के जवाब में नहीं पढ़ा जाता है, सवाल के जवाब में नहीं पढ़ा जाता। ये जो पहलू है, ये जो लोग ये काम करते हैं ना टेलीविजन पे, तो उनके बारे में या तो ये तासुर पैदा होता है कि इन्हें मालूम नहीं है, बेशतर सूरतों में तो ये होता है, या ये है कि दिखावा कर रहे हैं। और मैं अली मोहम्मद खान के बारे में तो हमेशा मेरे रिजर्वेशन रही हैं। एक बार उनसे कहा कि भाई एक अपना काला धन बहुत हो गया, तो उन्होंने कहा हमें काला धन की जरूरत ही नहीं। उनसे कहा वो खुदा के बंदे, मैयत इस तरह नहीं चलती, काले धन को और सफेद किया जाए और वो मैशत में इस्तेमाल हो, इस तरह थोड़ी होता है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट आई है जनाब बुनियादी इंसानी हकूक के बारे में, 193 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 164वां है, और यही सूरत हाल रही तो इससे भी बदतर सूरत हो जाएगी। पंजाब के गवर्नर के बारे में इत्तला है पीपल्स पार्टी के हलकों से कि बिलावल कमरुज़्ज़मान कायरा को चाहते हैं और उनके वालिद गिरामी ज़का अशरफ को बनाना चाहते हैं। दोनों ज़हीन आदमी हैं, तो लेकिन यह है कि कमरुज़्ज़मान शाइस्ता ज्यादा हैं, ज़का अशरफ भी वैसे सलीकामंद आदमी हैं, बहरहाल ये इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। बहुत अहम बात कही है, बात नहीं बातें कही हैं। पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने, अली अमीन गंडापुर साहब ने, ट्रेन चलाई जाएगी, बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मजीद दिए जाएंगे, मुस्तहकम किया जाएगा, और 2 माह में जो है उसको फूलों का शहर बना दिया जाएगा। देखिए ये ट्रेन के मामले को बहुत एहतियात से लेना चाहिए।
اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کی ضرورت ہے. ان کا رش ہے, بہت ٹریفک کا, ظاہر ہے پشاور میں رش تو ہے, بہت تھک پاپولیشن ہے, اور ظاہر ہے کہ بڑا شہر ہے اور وہیں روزگار ہے, وہاں لوگ آتے ہیں. پہلے جو انہوں نے بس سروس بنائی اس میں بہت غلطیاں ہوئی. اس میں ایکسپرٹس تلاش کرنے چاہیے, جہاں سے بھی ملیں, سندھ سے ملیں, پنجاب سے ملیں, کہیں وہیں پختونخوا میں ہو تو بہت ہی اچھا ہے, مقامی ہو. حتیٰ کہ اگر ضرورت پڑے تو باہر سے بلوانے پڑے. منصوبے کی پہلے اس کا اچھی طرح سے جائزہ لیا جاتا ہے. بلدیاتی اداروں کے بارے میں جو انہوں نے کہا وہ تو بہت ہی اچھا ہے. درخت لگانا چاہتے ہیں مزید, یہ بھی بہت ہی اچھا ہے. مگر مجھے اس پر تعجب ہوا, اس نے کہا 2 ماہ میں, انہوں نے کہا کہ 2 ماہ میں پھولوں کا شہر بنا دیں گے. 2 ماہ میں نہیں بن سکتا علی امین گنڈا پور صاحب. بن سکتا ہے. شنگھائی میں ہم نے دیکھا ہر کلومیٹر پہ ایک پارک ہے, چاہے چھوٹا سا ہے, پولوشن ختم ہو گئی. بن سکتا ہے. پشاور کا مسئلہ ہے پولوشن, لاہور جتنی پولوشن نہیں ہے لیکن بہت پولوشن ہے اور بہت شور ہے. تو یہ عزم تو اچھا ہے, مگر 2 ماہ کی مدت کیوں؟ 6 ماہ میں ہو جائے, 8 ماہ میں ہو جائے, میں کہتا ہوں 1 سال میں ہو جائے, کام پوری رفتار سے ہو اور اس میں کوتاہی نہ ہو تو اچھا ہے. جتنی جلدی کیا جا سکے بہت اچھا ہے. لیکن یہ پاکستانی بہت ملک سے باہر جا رہے ہیں 5 سال میں, کوئی چلے گئے 30 لاکھ. پچھلے سال جو ہیں وہ گئے اپنا 9 لاکھ, اس سال یعنی 2022 میں 9 لاکھ اور 2023 میں 7 لاکھ. تو کیا کریں لوگ, کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا. پی ٹی آئی کی تنظیمیں نو کی جائے, ہونی چاہیے, لیکن بہت احتیاط سے اس کمیٹی کی تشکیل ہونی چاہیے. سرگودا میں جن لوگوں کو ٹکٹ تقسیم کرنے کا اختیار دیا گیا انہوں نے بہت منمانی کی اور بہت گڑبڑ کی, اور یہ مستقل مسئلہ رہا ہے. مقام عہدیدار ہیں اور اب جو ہے مستقل عہدیدار ہوں گے. انہوں نے کہا ہے اپنا زبیر عمر صاحب نے کہ پی ٹی آئی کے دور میں ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں تھا. $17 بلین کے تھے زر مبادلہ کے ذخائر, اور اتنے بعد میں کبھی نہیں ہوئے. اس پہ جناب اپنا اچھا ایک بیرسٹر سیاف صاحب کا بیان ہے پی ٹی آئی کے میں جو اب ہیں کہ اڈیالہ جیل میں زخمی ہو گئے پرویز الہی صاحب, تو پختونخوا کی حکومت کو اجازت دی جائے کہ ان کا معائنہ کر سکے. بالکل جائز مطالبہ ہے. اچھا, وہ پی ٹی آئی اپنے نون لیگ کے ایک لیڈر نے کہا ان کے بارے میں, شاہد حسین پہ تنقید کی کہ وہ جو پاپولر ہوتا ہے اس کی طرف اس میں چلے جاتے ہیں. وہ تو کہیں گئے ہی نہیں کبھی. وہ تو نون لیگ میں گئے, کاف لیگ میں اس وقت گئے جب انہیں چھوڑ دیا گیا, اور کاف لیگ میں اس کا عینی گواہ ہوں کہ وہ چودھریوں سے ڈٹ کر اختلاف کرتا رہے. ایک مرحلے پہ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی, اور نون لیگ کو جو وہ مشورے دے رہے ہیں, حنیف عباسی صاحب نے یہ بات کہی ہے, اور جو وہ نون لیگ کو مشورے ٹھیک مشورے دے رہے ہیں. آپ کی اکثریت نہیں ہے, آپ جیتے نہیں ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ملک میں امن ہو, کشیدگی کا خاتمہ ہو. اور زبیر عمر صاحب کو البتہ یہ مسئلہ ہے کہ بھائی انہوں نے کہا یہ ان کو پارٹی کا لیڈر نہیں کہنا چاہیے. زبیر عمر صاحب کو مسئلہ انہیں اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا, ظاہر انہیں گلا ہے کہ میری وفاداری کا یہ صلہ دیا گیا. اور آصف کرمانی صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ان کی کبھی کوئی عوامی حیثیت نہیں تھی. یہ بات ٹھیک ہے, آصف کرمانی صاحب کی کبھی کوئی پوزیشن نہیں تھی, لیکن عطا تارڑ کی بھی نہیں تھی. دونوں جو ہیں وہ منت سماجت خوشامد سے آگے آئے. پنجاب حکومت کے ایما پر سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. طیب گلزار صاحب ہیں حفظ آباد کے, لاہور پولیس انہیں گرفتار کر کے لائی ہے. خبریں تو چھوٹی چھوٹی اور بھی ہیں لیکن بہت لمبی ہو جاتی ہے بات, اور میں خود بھی تھک جاتا ہوں اتنی لمبی بات کرتے ہوئے. سب چیزوں کو یاد رکھنا, ایون پڑھ کے سنانا بھی, اور ان میں ایک ربط قائم کرنا مشکل ہوتا ہے. تو بہت بہت شکریہ, باقی کل بات ہوگی.